अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वालेकुम रब्बिल सलाम। आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जी, पिछले सबक में हमने माजी मजहूल, माजी मारूफ, उनकी गिरदाने और फिर माजी मारूफ और मजहूल को मनफी बनाने का कायदा और माजी मारूफ से माजी मजहूल बनाने का कायदा, माजी से मुतल्लिका हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। और हमने पढ़ा था कि फ़ेल की तीन अक़साम हैं। एक फ़ेल माजी होता है, एक फ़ेल मुज़ारे होता है और एक फ़ेल अमर होता है। तो माजी वो होता है जो गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के वाक़े होने पर दलालत करे, जबकि मुज़ारे वो फ़ेल है जो ज़माना हाल में या ज़माना मुस्तक़बिल में किसी फ़ेल के वाक़े होने पर दलालत करें। इसको फ़ेल मुज़ारे कहा जाता है। ये तारीफ़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल है जो ज़माना हाल या मुस्तक़बिल में किसी काम के वाक़े होने पर दलालत करे, जैसे यनसुरु। तो यनसुरु का तर्जुमा होगा मदद करता है या करेगा वो एक मर्द। वो एक मर्द मदद करता है, या इसका तर्जुमा करेंगे वो एक मर्द मदद करेगा। अब है फ़ेल मुज़ारे कैसे बनता है। तो फ़ेल मुज़ारे जो है ये भी माजी से ही बनता है। जिस तरह माजी मजहूल को हम माजी मारूफ से बनाते हैं, इसी तरह फ़ेल मुज़ारे जो है वो भी माजी के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब यानी पहला सीगा जो है उससे बनता है। और उसका तरीका ये है कि माजी का जो पहला सीगा है उसके फ़ा कलमा को साकिन कर दिया जाए, और उसको साकिन करके उससे पहले हरूफ मुज़ारे जो चार हैं, या इनको अलामत मुज़ारे भी कहा जाता है, यानी जब वो साकिन हो जाएगा तो उसके बाद हरूफ मुज़ारे या अलामत मुज़ारे, इन चारों में से कोई एक हर्फ जो है वो उसके शुरू में लगा दिया जाए। और जब मुज़ारे मारूफ, जब उसकी माजी चार हरफी ना हो, यानी तीन हरफी माजी का मुज़ारे का माजी का ये हुक्म है, तो उस अलामत मुज़ारे को मफ्तू करेंगे, वो मफ्तू होगी, और आखिरी हर्फ को ज़म्मा दे दिया जाता है। जैसे फ़ातहा से यफ्ताहु। अब यहाँ पर इस कायदे को देखें कैसे हमने बनाया। माजी का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब था हमारे पास फ़ातहा। तो हमने किया ये कि इसका जो फ़ा कलमा है, फ़ातहा का फ़ा कलमा फ़ा है, इसको हमने साकिन कर दिया। तो जब शुरू में कोई भी साकिन हर्फ आ जाए तो उसको पढ़ना मुश्किल होता है, लिहाजा उससे पहले कोई ना कोई मुतहर्रिक हर्फ लगाया जाता है। तो हमने अलामत मुज़ारे हमजा, ता, या और नून, इन चारों में से कोई एक लेकर हमने इसके शुरू में लगा दी। तो मसलन या को हमने लगा दिया तो फा साकिन हो गई थी, तो ये बन गए यफ्ताह, यफ्ता। आगे जो हा है इसको हमने जम्मा दे देना है, यानी और आखिर को जम्मा दे दिया जाता है। इसको जब जम्मा दे दिया तो ये बन गया यफ्ताहु। तो फातहा से यफ्ताहु, या अगर ता लगाएंगे वाहिद मुअन्नस गायब का या वाहिद मुज़क्कर मुखातब का सीगा बनाएंगे तो ये बन जाएगा तफ्ताहु। और अगर वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बनाएंगे तो ये बन जाएगा अफ्ताहु, और जमा मुतकल्लिम का बनाएंगे तो ये नफ्ताहु बन जाएगा। तो लेकिन कायदा सबका एक ही है। लेकिन बाद सीगे ऐसे हैं जिनमें नून का इजाफा किया जाता है, वो तस्निया के सीगे हैं या फिर जमा के सीगे हैं। तो तस्निया व जमा के सीगों में तस्निया व जमा की अलामात लगा दी जाती हैं, यानी अलिफ नून लगा दिया जाता है या वाव नून जो है वो लगा दिया जाता है। अलिफ नून जो है वह तस्निया की अलामत है और वाव नून जो है वो जमा की अलामत है। मजीद वजाहत दर्ज झैल गिरदानों से हो जाती है। नीचे जो हम गिरदान याद करेंगे उससे मजीद वजाहत हो जाती है कि मुजारे के सीगों में कौन कौन सी नई चीज़ें आती हैं माजी से बढ़कर। और फिर इसमें ये बात भी आप याद रखें कि जिस तरह माजी के 14 सीगे हैं, इसी तरह मुजारे के भी 14 ही सीगे हैं। माजी की तरह इसके वही 14 सीगे हैं कि पहले 6 सीगे जो हैं वो गायब के हैं,
اگلے 6 سیغے جو ہیں وہ مخاطب کے ہیں، اور پھر آخر کے جو 2 سیغے ہیں وہ متکلم کے ہیں۔ تو غائب کے سیغوں میں پہلے 3 سیغے جو ہیں وہ مذکر غائب کے ہیں، اور اگلے 3 سیغے جو ہیں وہ مؤنث غائب کے ہیں، اور پھر ان تینوں میں سے ہر ایک میں پہلا سیغہ جو ہے وہ واحد کا ہے، دوسرا تثنیہ کا ہے، اور تیسرا جمع کا ہے، اور پھر اسی طرح مخاطب کے سیغوں میں بھی اسی انداز میں 3 سیغے جو ہیں وہ مذکر مخاطب کے ہیں، اور 3 سیغے جو ہیں وہ مؤنث مخاطب کے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 14 سیغے بن جاتے ہیں۔ تو یہ فاتحہ سے بن جائے گا یفتح، اور اگر ناصرہ ہو تو ناصرہ سے بن جائے گا ینصرو، اگر آکالہ ہو تو آکالہ سے بن جائے گا یأکلو، ذہبہ ہو تو ذہبہ سے بن جائے گا یذہبو، شاربہ ہو تو اس سے بن جائے گا یشربو۔ تو اس وقت یہ گردان جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، فعل مضارع کی گردان۔ جس طرح ماضی کے 14 سیغے تھے، اسی طرح مضارع کے بھی 14 سیغے ہیں۔ ان میں پہلا سیغہ جو ہے یہ ہم نے مثلا اس کو ناصرہ سے بنایا، تو جب ناصرہ سے بنایا تو پہلا جو فا کلمہ تھا نون، اس کو ساکن کر دیا، اس کے شروع میں علامت مضارع یا کو لگا دیا، اور آخر میں جا کر پیش دے دی، تو یہ بن گیا ینصرو، ناصرہ سے ینصرو۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ حال کے اندر اور مستقبل کے اندر دونوں طرح سے ہی کیا جائے گا، لیکن تعین کیسے ہوگا کہ ہم نے حال کا ترجمہ کرنا ہے یا مستقبل کا؟ تو وہ ہمیں سیاق و سباق سے معلوم ہوگا کہ جب گفتگو چل رہی ہے تو اس میں حال کا معاملہ چل رہا ہے یا مستقبل کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ تو باقی سارے سیاق کلام کے اندر جو زمانہ موجود ہوگا وہی زمانہ ہم اس میں متعین کر دیں گے، لیکن اس میں دونوں زمانے ہی ہوتے ہیں۔ تو ینصرو کا ترجمہ ہوگا وہ ایک مرد مدد کرتا ہے، یا اس کا ترجمہ ہوگا وہ ایک مرد مدد کرے گا۔ تو تثنیہ کا صیغہ جو ہے اس کے آخر میں الف نون کو زیادہ کر دیتے ہیں، جیسے ینصرو سے ینصرانی، تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ 2 مرد مدد کرتے ہیں، یا وہ 2 مرد مدد کریں گے۔ یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہوگا۔ اور جمع کا صیغہ ہوگا ینصرون، ینصرو، ینصرانی، ینصرون، وہ کئی مرد مدد کرتے ہیں، یا وہ کئی مرد مدد کریں گے۔ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو مذکر کے بعد پھر آگے 3 صیغے جو ہیں وہ مؤنث غائب کے ہیں۔ ان میں پہلا صیغہ جو ہے وہ تنصرو، یعنی مؤنث غائب کے صیغے کے شروع میں علامت مضارع تا آتی ہے، یا نہیں آتی۔ یا غائب مذکر غائب کے شروع میں آتی ہے، اور تا جو ہے وہ مؤنث غائب کے شروع میں آتی ہے۔ اسی طرح مذکر مخاطب میں بھی تا ہی آئے گی۔ تو تنصرو، تنصرو کا ترجمہ ہے وہ ایک عورت مدد کرتی ہے، یا وہ ایک عورت مدد کرے گی، واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ اور تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا تنصرانی، وہ 2 عورتیں مدد کرتی ہیں، وہ 2 عورتیں مدد کریں گی۔ اور جمع کا صیغہ جو ہے وہ بن جائے گا ینصرنا، جمع کے صیغے میں پھر یا آ جائے گی، اور آخر میں نون جو ہے نون تانیث آ جائے گا، وہ کئی عورتیں مدد کرتی ہیں، یا وہ کئی عورتیں مدد کریں گی۔ تو یہ 6 صیغے جو ہیں یہ غائب کے ہوئے۔ ان میں سے پہلے 3 جو ہیں ینصرو، ینصرانی، ینصرونا مذکر غائب کے، اور دوسرے 3 تنصرو، تنصرانی، ینصرنا یہ مؤنث غائب کے صیغے ہوئے۔ اس کے بعد پھر آگے مخاطب کے صیغے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مخاطب کے بھی 6 صیغے ہیں، جن میں سے پہلے 3 جو ہیں وہ مذکر مخاطب کے ہیں، اور دوسرے 3 جو ہیں وہ مؤنث مخاطب کے ہیں۔ تو مذکر مخاطب میں پھر آگے تا آ جاتی ہے، بلکہ مخاطب کے سارے صیغوں میں تا آئے گی۔ تو مذکر مخاطب کے صیغوں میں تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، اور مؤنث مخاطب کے صیغوں میں تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا۔ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب میں ینصرنا تھا، اور جمع مؤنث مخاطب میں تنصرنا ہوگا۔ اور پھر متکلم کے صیغے جو ہیں، جس طرح ماضی میں ہم نے پڑھا تھا کہ متکلم، واحد متکلم کا صیغہ جو ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں میں مشترک ہے، تو اسی طرح مضارع میں بھی واحد متکلم کا صیغہ مذکر اور مؤنث دونوں میں مشترک ہے۔
تو انصرو کا پھر معنی ہوگا میں ایک مرد مدد کرتا ہوں یا کروں گا، یا پھر میں ایک عورت مدد کرتی ہوں یا کروں گی، یہ دونوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اور اس کے بعد پھر جمع متکلم کا صیغہ ہے ننصرو۔ تو ننصرو جو ہے یہ گویا کہ 4 صیغوں کے قائم مقام ہے، جس میں 2 اور جمع یعنی تثنیہ اور جمع، اور پھر آگے مذکر اور مؤنث۔ تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے، ہم 2 مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے، یا 2 عورتیں مدد کرتی ہیں یا کریں گی، یا پھر ہم کئی مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے، یا ہم کئی عورتیں مدد کرتی ہیں یا کریں گی۔ تو گویا کہ ہمارے سامنے فعل مضارع کے بھی 14 صیغے آ گئے، جس طرح کے فعل ماضی کے 14 صیغے ہیں۔ ینصرو، ینصرانی، ینصرون، تنصرو، تنصرانی، ینصرن، تنصرو، تنصرانی، تنصرون، تنصرینا، تنصرانی، تنصرن، آگے انصرو، ننصرو، یہ ٹوٹل 14 صیغے ہو گئے۔ اب یہ بعض صیغے ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں نون آتا ہے، تو اس نون کو نون اعراب بھی کہا جاتا ہے۔ 5 صیغے جو ہیں ان میں تو نون نہیں آتا ہے، کہ جیسے ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، یہ جو 5 صیغے ہیں ان میں نون اعرابی نہیں ہے۔ باقی جو صیغے ہیں 9، ان میں سے 7 کے آخر میں نون اعرابی ہے اور 2 کے آخر میں نون تانیث ہے۔ نون اعرابی سے مراد وہ نون جو اعراب کے لیے آتا ہے، یعنی وہ اعراب ظاہر کرتا ہے کہ یہ تثنیہ کا اعراب ہے اور یہ جمع کا اعراب ہے۔ تو 7 صیغے جو ہیں ان کے آخر میں نون اعرابی ہیں۔ فعل مضارع کی 7 صیغوں، ان میں سے 4 تثنیہ کے ہیں، یعنی تثنیہ مذکر غائب کا، تثنیہ مؤنث غائب کا، تثنیہ مذکر حاضر کا، اور تثنیہ مؤنث حاضر کا، 4 یہ ہو گئے۔ اور پھر دونوں جمع مذکر کے، یعنی جمع مذکر غائب اور جمع مذکر مخاطب، اور ایک جو ہے واحد مؤنث مخاطب، تو یہ ٹوٹل 7۔ تو ان 7 کے آخر میں آنے والے نون کو نون اعرابی کہتے ہیں، یعنی یہ اعراب کا نون ہے، کیونکہ تثنیہ کا اپنا ایک اعراب ہوتا ہے اور جمع کا اپنا ایک اعراب ہوتا ہے۔ جبکہ 2 صیغے جن کے نون کا یہاں تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان کے جیسے ینصرنا اور تنصرنا، یعنی 6واں صیغہ اور 12واں صیغہ، تو ان کے آخر میں جو نون ہے وہ جمع مؤنث کا نون ہے۔ تو 2 صیغوں کے آخر میں جمع مؤنث کا نون ہو گیا، 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہو گیا، اور 5 صیغے جو ہیں وہ نون سے خالی ہیں۔ جو نون سے خالی ہیں ان میں سے پہلا صیغہ جو ہے واحد مذکر غائب کا ہے ینصرو، دوسرا ہے واحد مؤنث غائب کا تنصرو، پھر تیسرا ہے واحد مذکر مخاطب کا تنصرو، اور پھر متکلم کے 2 صیغے ہیں انصرو اور ننصرو۔ اب یہاں پر ایک خاص چیز جو ہے وہ ذہن نشین کرنے والی ہے کہ ثلاثی مجرد فعل مضارع، یعنی فعل مضارع جب ثلاثی مجرد ماضی سے بنا ہو، یعنی جس کا ماضی جو ہے وہ 3 حرفی ہو، تو جس طرح ماضی کے عین کلمہ پر تینوں اعراب آتے تھے، زبر، زیر اور پیش، اسی طرح فعل مضارع کے بھی عین کلمہ پر تینوں اعراب آئیں گے، زبر، زیر اور پیش۔ ماضی میں ہم نے پڑھا تھا کہ عین کلمہ پر زبر بھی آتی ہے جیسے فاتحہ، اس پر زیر بھی آتی ہے جیسے سمعہ، اور اس پر پیش بھی آتی ہے جیسے کاروما۔ تو اسی طرح مضارع کے جو صیغے ہیں ان میں بھی یہ تینوں اعراب آئیں گے۔ زبر کی مثال فاتحہ سے یفتحو، اور زیر کی مثال ضربہ سے یضربو، اور پیش کی مثال نصر سے ینصرو۔ تو فاتحہ میں عین کلمہ مفتوح ہے، یضربو میں مکسور ہے، اور ینصرو میں مضموم ہے۔ اب یہ آنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر صیغے کو تینوں اعراب دے دیں، بلکہ جس صیغے کا جو اعراب ہوگا وہی پڑھا جائے گا۔ اگر عین کلمہ بے فتحہ ہے، یعنی یہ سماعت پر مشتمل ہوگا، کہ جیسے کہ ہم عربوں سے سنیں گے ویسے ہی ہم پڑھیں گے۔ تو یسمعو یا یفتحو، اس کو یفتحو یا یسمعو یہ نہیں پڑھ سکتے ہم، اور ینصرو کو ینصرو یا ینصرو یہ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح یضربو جو ہے اس کے عین کلمہ پہ زیر ہے تو اس کو ہم یضربو پڑھیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ یہ اعراب سماعت پر
ووکیبلری پر اور ذخیرہ الفاظ پر مشتمل ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا سیگا جو ہے اس کے عین کلمہ پر کیا چیز آتی ہے، زبر آتی ہے، زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے۔ آگے ہیں سیگوں کی علامتیں، سیگوں کی شناخت۔ تو جب گردان آدمی یاد کر لیتا ہے تو خود بخود ہی جب پورا سیگا پڑتا ہے تو وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ اس سیگے میں یہ ہے، اس سیگے میں یہ ہے۔ تو پہلا سیگا جو تھا یفعلو، ابھی اس کو یفعلو پڑھیں یا یفعلو پڑھیں یا یفعلو پڑھیں۔ اگر فتح یفتح پڑھیں گے تو یہ یفعلو ہوگا، اور اگر یضربو کے وزن پر لائیں گے تو یفعلو ہوگا، ینصرو پہ لائیں گے تو یفعلو ہوگا۔ یہ تینوں جائز ہیں۔ تو یفعلو جو سیگا ہے اس میں جو یا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر بھی مضارع بنانے کے طریقے میں پڑھا کہ یہ یا حرف مضارع ہے اور غائب کی علامت ہے۔ حرف مضارع بھی ہے اور غائب کی علامت بھی ہے، اس میں بھی اور اس میں بھی۔ تو یا جو ہے وہ غائب کی علامت ہوتی ہے، غائب کے سیغوں میں آتی ہے۔ تو اسی طرح یفعلانی، اس میں یا حرف مضارع اور غائب کی علامت ہے، اور پھر یہ جو الف نون ہے اس میں الف علامت تثنیہ ہے، تثنیہ مذکر، اور ضمیر فاعل، فاعل کی ضمیر بھی اسی کے اندر ہی ہے، کیونکہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کرتا ہے یا کریں، ہاں کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد۔ تو وہ دو مرد جو لفظ آیا نا یہ فاعل ہیں، اور اس کے بعد جو نون ہے وہ نون اعرابی ہے، جس طرح کہ ہم نے پڑھا کہ 7 سیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ اسی طرح یفعلون جو ہے اس میں بھی یا جو ہے وہ حرف مضارع ہے اور غائب کی علامت ہے، واو جو ہے وہ علامت جمع مذکر ہے اور ضمیر فاعل ہے اور نون اعرابی ہے۔ تو یہ وہ ساری علامتیں جو یہاں سرخ کلر میں نظر آ رہی ہیں انہوں نے وضاحت کے لیے یہاں پہ بیان کر دی ہیں، لیکن جب گردان آدمی یاد کرتا ہے تو سیغے یاد ہوں، ان کی ترتیب یاد ہو، تو یہ علامات خود بخود ہی سمجھ آ جاتی ہیں کہ اس سیغے کے اندر یہ چیز فلاں فلاں چیز پر دلالت کرتی ہے۔ تو غائب میں یا آتی تھی، اور آگے پھر جب مؤنث غائب کا شروع ہوا تو وہاں پہ پھر تا آ گئی۔ تو تا حرف مضارع بھی ہے اور مؤنث غائب کی علامت بھی ہے۔ اسی طرح تثنیہ کے سیغے میں تا حرف مضارع بھی ہے اور مؤنث غائب کی علامت بھی ہے، اور الف جو ہے ایک تو تثنیہ کی علامت ہے اور دوسرا وہ ضمیر فاعل بھی ہے، اور آخر میں جو نون ہے وہ نون اعرابی ہے۔ اس کے بعد چھٹا سیغہ ہے یفعلنا، اس میں پھر یا آ گئی، تو یہاں یا حرف مضارع اور غائب کی علامت، اور نون مفتوح علامت جمع مؤنث، یعنی تانیث کی جمع مؤنث کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے۔ تو اسی طرح کر کے تمام سیغوں کے آخر میں یہی چیزیں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ شروع میں جو بھی علامت مضارعہ ہوگی اس کو اس سیغے کی علامت قرار دیں گے، اور آخر میں جو نون ہوگا وہ یا تو تثنیہ کا ہوگا یا پھر وہ جمع کا ہوگا، اور تثنیہ اور جمع کا جو نون ہوتا ہے وہ نون اعرابی ہوتا ہے، یا پھر وہ جمع مؤنث کا نون ہوگا جو دو سیغوں میں پایا جاتا ہے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ اور اس کے بعد پھر افعل نفعل، یہ واحد متکلم اور جمع متکلم کے دو سیغے ہیں۔ تو بہرحال ان علامات کو اس انداز میں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف آپ گردان یاد کریں تو گردان کے ساتھ ساتھ ہر چیز آپ کو خود بخود ہی آٹومیٹکلی سمجھ آتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد پھر چند ایک سوالات ہیں جو آپ کے لیے ہوم ورک بھی ہے، چونکہ آج ہمارا تیسرا دن ہے تو یہ ہمارا سبق جو ہے کافی لیٹ ہو جائے گا، نیکسٹ ویک کو انشاءاللہ یہ سنیں گے، لیکن یہ یاد آپ نے کرنا ہے۔ سوالات میں پہلا سوال ہے فعل مضارع کی تعریف کریں۔ تو فعل مضارع کی تعریف ہم نے کر دی کہ وہ فعل جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ یہ فعل ماضی معروف کے پہلے سیغے سے ہی بنتا ہے، فا کلمہ کو ساکن کر دیں، اس کے شروع میں علامات مضارع 4 میں سے کوئی ایک علامت لگا دیں اور اس کو پھر فتح دے دیں، اور آخری حرف کو ضمہ دے دیں، پیش دے دیں، جیسے فتح سے یفتح۔ اس کے بعد نون اعرابی کسے کہتے ہیں؟ نون اعرابی 7 سیغوں کے آخر میں آنے والے نون کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں دے دیں، مثالوں میں وہ سیغے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ جیسے یفعلانی یا ینصرانی تنصرانی، پھر آگے تنصرانی تنصرانی، 4 سیغے تثنیہ کے، اور اس کے بعد پھر جمع کے 2 سیغے
यंसुरूना और तनसुरूना, और फिर इस तरह वाहिद मुअन्नस मुखातब का एक सीगा तनसुरीना। तो ये टोटल 7 सीगे हैं जिनके आखिर में नून अराबी है। और उसके बाद तीसरा सवाल ये है कि ज़ैल में तीनों हरकत के लिहाज से अलग अलग मिसालें लिखी जाती हैं, इनसे मुज़ारे मारूफ की मुकम्मल गिरदान कीजिए। यानी उन्होंने आयन कलमा के हिसाब से मुख्तलिफ अलग अलग 3 मिसालें दी हैं, जिनमें से 3 कलिमात ऐसे हैं जिनका आयन कलमा मफ्तू है, यानी या फालू के वजन पर है, और 3 ऐसी हैं जिनका आयन कलमा मकसूर है, और 3 ऐसी हैं जिनका आयन कलमा मजमूम है। जिनका आयन कलमा मफ्तू है उसमें एक है यसमाउ, वो सुनता है, वो सुनेगा। दूसरा कलमा है यशहदु, वो गवाही देता है, वो गवाही देगा। तीसरा कलमा है यमदहु, वो तारीफ करता है, वो तारीफ करेगा। तो ये 3 अफ़आल हैं और इनमें से हर एक की गिरदान पूरी पूरी करनी है। दूसरे वो 3 हैं जिनका आयन कलमा मकसूर है, जैसे या आरिफू, वो पहचानता है, वो पहचानेगा। या अदीलु, वो अदल करता है, वो अदल करेगा। यसरिकु, वो चुराता है, वो चुराएगा। तो ये 3 जो है इनका आयन कलमा मकसूर है, इनकी भी पूरी पूरी गिरदान करके लानी है। और तीसरे नंबर पर वो अफ़आल हैं जिनका आयन कलमा मजमूम होता है, जैसे या खुरुजु, वो निकलता है, वो निकलेगा। या हरूबु, वो भागता है, वो भागेगा। और यदखुलु, वो दाखिल होता है, वो दाखिल होगा। तो ये टोटल हमारे पास 9 कलिमात आ गए, यानी 9 अफ़आल आ गए, जिनमें से 3 पहले जो हैं उनके आयन कलमा पर फतह है, और 3 वो हैं जिनके आयन कलमा पर कसरा है, और 3 वो हैं जिनके आयन कलमा पर ज़म्मा है। मसलन यस्माउ है, तो यस्माउ से पूरी गिरदान बनेगी यस्माउ, यस्माआनी, यस्माऊना। तस्माउ, तस्माआनी, यस्माना। तस्माउ, तस्माआनी, तस्माऊना। तस्माईना, तस्माआनी, तस्माना। अस्माउ, नस्माउ। ये आयन कलमा मफ्तू था और उसकी फिर आगे मिसालें थी। आगे है आयन कलमा मकसूर हो, जैसे यारिफु, तो यारिफु से फिर उसी अंदाज में गिरदान बन जाएगी यारिफु, यारिफानी, यारिफूना। तारिफु, तारिफानी, यारिफना। तारिफु, तारिफानी, तारिफूना। तारिफीना, तारिफानी, तारिफना। आरिफुन, आरिफ। और फिर आगे मजमूम, तो मजमूम से भी ऐसे ही 14 सीखे बन जाएंगे, जैसे यखरुजु, यखरुजानी, यखरुजूना। तखरुजु, तखरुजानी, यखरुजना। तखरुजु, तखरुजानी, तखरुजूना। तखरुजीना, तखरुजानी, तखरुजना। अखरुजु, नखरुजु। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने पढ़ा कि फेल मुजारे वो फेल होता है जो ज़माना हाल या मुस्तकबिल में किसी काम के वाक़ होने पर दलालत करे। फिर हमने फेल मुजारे बनाने का तरीका पढ़ा, जो फेल माजी से ही बनता है। उसके सीगा वाहिद मुज़क्कर गैब के फ़ा कलमा को साकिन कर देते हैं, और उसके शुरू में अलामत या हरूफ मुजारा में से कोई एक अलामत लगा देते हैं, और फिर उस अलामत को मफ्तू पढ़ते हैं, ये फतह वाली। और तस्निया और जमा के सीगों के आखिर में मुख्तलिफ अलामात, यानी नून मफ्तू और नून मकसूद की अलामात आती हैं। और हमने पढ़ा कि जिस तरह माजी के 14 सीगे होते हैं, इस तरह मुजारे के भी 14 सीगे होते हैं। और फिर हमने मुजारे की पूरी गिरदान जो है वो पढ़ी, और आखिर में ये चंद एक सवालात हैं जो आपने हल करने हैं। हमारा लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो। जी, नूर हिरा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था यंसुरु, जी जब इसको फेल माजी में इसका फेल माजी नासरा होगा। जी, नासरा पीछे हम गिरदान में पढ़ ही आए हैं, फेल माजी की गिरदान में नासरा। तो तो नासरा सर में ये जो आपने पढ़ा नून है को कि साकिन किया और शुरू में या लगा दी, वो यन बन गया। उस, और आखिरी हरफ को जमा दे दिया, यन शुरू बन गया। लेकिन सौद को फिर हमने जमा क्यों दी? ये स्वाद को जो जमा दिया है, इसका कायदा यही है कि इसमें तीनों इराब आते हैं। अभी मैं आपको यही बता रहा था ना कि आयन कलमा पे ठीक फतह भी आता है, कसरा भी आता है, और जमा भी आता है। तो इसका कायदा ठीक कोई नहीं है, ये समात पर, सिमा पर मबनी है।
اہل عرب سے جیسے ہم سنیں گے ایسے ہی ہم پڑھیں گے اس کو، اپنی مرضی سے اس کو ہم کچھ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک، جی جزاک اللہ. جی، اور کوئی کوشچن کسی کے پاس؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ میں پڑھ رہا تھا کہ علم صرف کا جو موضوع ہے اس میں مورب یعنی کہ جو اعراب وغیرہ لگاتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے جو ہم سیغوں کے اوپر اعراب لگاتے ہیں. جی اور فعل متصرف ہاں، یہ گھومنے والا فعل، یعنی وہ فعل جس کے اندر ہم اس کو گھماتے ہیں یا گھومتا ہے وہ، تو یعنی یہ کہ فعل. جس ہمارے پاس ہوتا ہے زارابا سے زارابا ہو گیا. ہاں جی ہاں جی، یہی مطلب ہے نا کہ ہمارے سامنے ایک سیگا آتا ہے تو ہم ایک سیگے سے جی، پھر کئی سیگے بنا دیتے ہیں. اس اصل کو سیگا فعل تھا، متصرف کہتے ہیں. اصل سیگا تھا ہمارے پاس زارابا. تو جی پہلے تو ہم نے زارابا سے 14 سیگے بنائے ماضی معروف کے، جی اور جی پھر اس زارابا کو ہم نے مجہول کیا، زوریبا کر دیا، اس سے پھر 14 سیگے بنائے، جی اور پھر ان کے شروع میں منفی کا حرف لگایا، ما یا لا، تو وہ منفی ٹھیک کے ہے، ساتھ 14 بن گئے. پھر اسی ٹھیک ہے، زارابا سے ہی ہم نے فعل مضارع بنا دیا. تو مضارع ٹھیک ہے. معروف کی ہم نے 14 سیگے آج پڑھ لیے، پھر آگے جی، مضارع مجہول پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی فی الحال معروف ہی پڑھا ہے. تو سر یہ جو اس میں مورب ہے، یعنی کہ اسم تو نام کو کہتے ہیں نا، کسی شخص، جگہ، چیز، کام یا صفت کا نام ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی جس طرح ہمارے پاس کتابن، مورب سے مراد جو آخری اعراب ہے آخری حرف کا، یعنی کہ کتابن سے کتابن، کتابن. اصل میں ابھی ہم نے افعال کو ہی پڑھا ہے، آگے جا کر جی اسماء بھی آئیں گے کہ ان اسماء کے سیغے کیسے بنتے ہیں. جیسے اسم ٹھیک ہے، فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسم تفضیل ہے، اسم اعلی ہے، تو وہ جی ابھی جی آگے آ رہے ہیں. اسماء کا ٹھیک ہے، باقاعدہ ایک پورا جو ہے نا اس کا چیپٹر ہے. ٹھیک ہے، جی جی. جزاک اللہ. چلیں جی، اذان ہو رہی ہے، اسی پر ہم اپنے لیسن کو کلوز کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.